बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है ये। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बहुत अहम है, दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, इसलिए हम भी आज इस पर बात करेंगे। वो है माहौलियात का इशू, यानी कि स्मोक। फ़िज़ाई आलूदगी की ऐसी किस्म है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, धुआं या कम दिखाई देने वाली आलूदगी मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह पर मुश्तमिल होती है। पार्टिकुलेट मीटर यानी PM 2.5 ज़रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो न सिर्फ सांस के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं बल्कि आपकी रगों में दौड़ते खून में भी शामिल हो जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक सर्दियों की आमद के साथ ही हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है और दर्जा हरारत भी कम हो जाता है। इस वजह से हवा में मौजूद ज़रात और गैसेस सर्द हवा में जकड़े रहते हैं और यही आलूदगी हवा के गिर्द एक तह बना लेती है, इसलिए हवा में आलूदगी मौजूद रहती है। अदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली अमवात में 10 में से 1 जान फिजाई आलूदगी की वजह से जाती है। नाज़रीन, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वो मेहमान जो कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवाते चलें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम डॉक्टर रिजवान अतहर साहब को, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज सीना पर हम इनसे बात करेंगे कि स्मोग हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब कर। साहब, स्मोग का सिलसिला अक्टूबर से शुरू होता है, ये आप बता सकते हैं इसकी साइंटिफिक रीज़न? बेसिकली जो स्मोग है ना, स्मोग के जो आपके पार्टिकल जो इसमें धुआं यूज़ होता है उसको एक टेम्परेचर चाहिए कंडेंस होने के लिए, उनको इकट्ठा होने के लिए, और वो अमूमन जो थोड़ा सा सर्द मौसम स्टार्ट होता है तो उसमें वो पार्टिकल कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, जो फिर हमें स्मोक की शक्ल में नज़र आना शुरू होते हैं। और ये 1 अक्टूबर से लेकर तकरीबन जनवरी तक ये सिस्टम चलता है। गर्मियों में इसी वजह से ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी गर्मी ज़्यादा होती है, हवा चल रही होती है और उसकी वजह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं, कंडेंस नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, जो मुंजमद नहीं होते। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इस सीज़न के अंदर आपको स्मोक का इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और उसकी रेशो भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपका ताल्लुक क्योंकि डॉक्टरी से है, आप अस्पताल में होते हैं, मरीज़ आते हैं इस महीने में, तो बताइएगा कि कौन से अफराद ऐसे हैं, कौन सी उम्र के अफराद ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इस शिकायत के साथ आते हैं कि इस महीने में अस्पतालों का रुख करते हैं? इसमें जो है ना कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है ना आपकी, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारियां मुख्तलिफ और कोमार्बिड डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वैसे इम्यूनिटी कम होती है, और बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी अगेन वीक होती है, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ज़्यादा इनको इसकी वजह से चेस्ट की इन्फेक्शन और दूसरी इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने का चांस होता है। तो ये 2 एजेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये कहना कि जो नौजवान तबका है वो उससे बचत हो जाती है, लेकिन वो भी आते हैं। तो ये बेसिकली हर तबके को इन्वॉल्व करती है, हर एक इसमें इससे मुतासर होते हैं, लेकिन बूढ़े और बच्चे वो ज़्यादा होते हैं, उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो हम देखते हैं वो ज़्यादा आती है। किस किस्म की शिकायत? उसमें मिसाल के तौर पे अगर आपकी चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दमे की तरह लोग आती हैं, आपके ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास इस तरह आते हैं कि वो वेंटिलेटर के ऊपर चले जाते हैं, इतने बुरे नमूनियाज उनको हुए होते हैं इसकी वजह से। तो डिफरेंट है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ होता है जिसकी तरह से 7 पेशेंट पर। तो क्या इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है? क्या ये इतनी सवेर भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर इसका टाइमली आप डायग्नोज ना करें, इसको मिस कर दें, इसको बिल्कुल हल्का लेना शुरू कर दें, तो कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें नमूनिया इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं रैड्स हो जाता है, एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल की यूज़ करते हैं, तो उनको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है और उससे खुदा न खास्ता मवात भी होती है। और ये हमारी जो स्टडीज़ पिछले दिनों हमने जो देखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस डिज़ीज़ की वजह से अमवात की शरह बढ़ जाती है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जानिब बैठते हैं, क्योंकि स्मोक का आम तासुर ये है कि ये सीने को जकड़ लेती है या इससे आंखें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन क्या ये नफ्सियाती तौर पे भी इंसान को मुतासिर करती है? जी बिल्कुल। एक स्मोक के बारे में ये एक बात कह दी गई है कि ये सिर्फ आपकी चेस्ट की इन्फेक्शंस करती है, छाती और फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है। ये ना सिर्फ छाती फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है, ये आंखों की जिस तरह से इन्फेक्शन हैं वो फैलती हैं इसके साथ, और ये दिमागी तौर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। काफ़ी पेशेंट्स में ये डिप्रेशन ख़राब करने की भी वजह बनती है और डिप्रेशन करने की वजह भी बनती है। और इसमें ना वो कहते हैं कि मेंटल वेलनेस जो है ना वो भी कमज़ोर हो जाती है, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है उसका लूज़ होता है। कंसंट्रेशन, आप चीज़ें एक जो कंसंट्रेशन से करते हैं वो करना कम कर देते हैं। तो आपकी अगर कोई पहले से मेंटल डिजीज़ चल रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, कोई OCD चल रहा है, उसको भी ये ख़राब करने में वजह बनती है।
تو یہ صرف نہ صرف لنگس کو انوالو کرتی ہے، یہ آپ کے ہارٹ کی ڈیزیزز بھی کرتی تو ہے. یہ بہت خطرناک علامات ہیں. ایسے میں آپ اپنے پیشنٹس کو یا پھر آگاہی کے لیے عام انسان شہریوں کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر آپ نے جب بھی سموگ ہوگی اگر وہ ڈیولپ ہے تو ہم اپنے سارے پیشنٹس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک تو جی یہ ارلی مارننگ پہ اور شام کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت میں وہ کوشش کریں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم سے کم کی جائیں. پھر اگر آپ نے جانا ہے ماسک کا استعمال کریں، اپنی ہائیڈریشن پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، نیوٹریشن کا خیال رکھیں. پھر جس طرح سے فلو ویکسینز وغیرہ آتی ہیں ڈفرینٹ، ہم ویکسینیشنز کا ان کو کہتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں بیسیکلی کہ آپ نے اس سیزن میں اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اسموک کے، اس سے کس طرح سے بچانا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ان کو پھر ایجوکیشن دی جاتی ہے، اس کے حساب سے ہم ان کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک تو اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے، حکومتی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈینگی کا سیزن آتا ہے تو اسپتالوں میں خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں. تو اسموک کے سیزن میں کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں اور پھر وہ شہریوں کو کس حد تک مدد کرتے ہیں؟ اس میں اگین وہی ہے کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو اس کے اوپر ایک ہونا ہوگا. وہ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، وہ آپ کی جو لیجسلیشنز جتنی بھی اتھارٹیز کرتی ہیں، حکومت ہے جس طرح سے، ان سب کو پہلے تو اپنی جو بھی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. آپ جو روٹ کاز ہے نا کہ یہ سموگ ہوتی کیوں ہے اس کو ختم کر دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس چیسٹ کی انفیکشنز اور یہ ساری جو ہیلتھ پہ بجٹ کے اوپر ایک زور آنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ایک تو ہم نے روٹ کاز کو ختم کرنا ہے. پھر جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اویئرنیس ہم نے کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ طریقے یوز کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم یہ والا ایک طریقہ یوز کر رہے ہیں. آج کل تو سارا میڈیا کا زمانہ ہے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. جس طرح سے آگے ہم نے اس کے اوپر کافی زیادہ بات بھی کی ہے. تو یہ کرنا ہے. اور اگر ان کیس خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی لینڈ کرتی ہے، کیسز زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی اپنے ہاسپٹل لیول پہ. ظاہر بات ہے وہ چیزیں اویلیبل ہیں، وہ کی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے کووڈ کے زمانے میں کافی زیادہ فائٹ کی. تو اس میں بیسیکلی ہم نے روٹ کاز کو کنٹرول کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے آگے ساری چیزیں خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی. اس میں ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ خطہ ہے یہ بہت زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے متاثر ہوا اور اس میں سب سے زیادہ درخت کاٹے گی. تو ہمیں درخت لگانے کے اوپر بھی کرنا چاہیے کام کہ یہ اب ہمارا ٹمپریچر نارمل رہے اور یہ چیز کم سے کم ہمیں سامنا اس کا کرنا پڑے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے درختوں کی بات کی ہے تو اس میں ایک اور فیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور ہدایت جاری کی ہے کہ جب بھی روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام ہوگا تو اعتراف میں درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جاتے جاتے NDMA کے کردار کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. بہت بڑا ادارہ اور بہت ہی متاثر کن کام کر رہا ہے. بیسیکلی NDMA آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک ہم اسموک کے اوپر بات کریں نا، یہ ادارہ ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. یہ نہ صرف کوئی بھی ملک میں آفت آتی ہے اس کے لیے سب کی نظریں اسی ادارے کی طرف ہوتی ہیں. اسموک کے اوپر بھی اس کی کافی زیادہ خدمات ہمارے پاس ہیں جو ہماری ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو. تو اس کے اوپر بھی اس ادارے کا کافی زیادہ رول ہے. امپلیمنٹیشن کے اوپر ٹریز، جس طرح آپ نے کافی چیزیں ابھی مریم صاحبہ کی بتائی ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے، یہ بھی انہی کے تھرو کام ہو رہا ہے سارا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان سب میں اگین وہی اس سوال کا جواب ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری دیکھنی پڑے گی کہ ہم ریزن کیوں، وجہ کیا ہے اس کی. تو اس کو کنٹرول کریں گے الٹیمیٹلی ساری چیزیں انشاءاللہ کنٹرول ہونا شروع. ہم نقطے پر بھی بات کی تھی کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کر بیٹھیں گے اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اویئرنیس کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا کہیں گے کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا اس سیزن میں کیسے خیال رکھیں؟ اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. یہ بیسیکلی جب بھی پارٹیکل آپ انہیل کریں گے، یہ نہ صرف آپ کے لنگز میں جاتے ہیں، یہ بلڈ کی ویسلز میں بھی جاتے ہیں اور پھر یہ آپ کے بلڈ کی ویسلز کے تھرو تقریباً جسم کے ہر اعضاء کو متاثر کرتے ہیں. اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ اعضاء میں سمجھتا ہوں وہ دماغ ہے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے آپ کو 10 بیماریاں لگیں گی. اگر آپ انزائٹی لے رہے ہیں اس سے آپ کو 10 اور بیماریاں، آپ کا شوگر، BP، وہ سارا کنٹرول نہیں رہے گا. تو اگر آپ کی دماغی صحت اچھی ہے تو آپ کا پورا جسم اچھا ہوتا ہے. اور اس میں بچانے کے لیے وہی طریقے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپوئر کو کم سے کم کریں. جتنا ایکسپوئر کم ہوگا آپ کے چانسز گیٹنگ انفیکشن اور وہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. تو اس میں اپنے آپ کو ہائیڈریشن پہ ہم دیتے ہیں، نیوٹریشن پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کریں، اچھی خوراک کھائیں، نیوٹریشن رہے، آپ کی امیونٹی اچھی رہے تاکہ آپ اس کے خلاف لڑائی اچھے طریقے سے کر سکیں. ہم روڈز پر جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے افراد یا بس میں بیٹھے افراد کسی نہ کسی طرح سے کسی حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. گاڑیوں کے شیشے اوپر کر لیں گے، لیکن روڈز کے اوپر بائکس کی تعداد بہت
بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بائک ایک ایسی سواری ہے، موٹر سائیکل ایک ایسی سواری ہے کہ جس کے اوپر ہم بارش سے نہیں بچ سکتے ہیں یا ہم دھول مٹی سے نہیں بچ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہدایت کریں گے آپ؟ اس میں اگین یہی ہے کہ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. ہیلمٹ اٹ سیلف آپ کے اس ایریا کو کور کر لیتی ہے جو ماسک کے طور پہ کام کرتا ہے. اور دوسرا اگین ماسک پہنیں. میں تو اپنے پیشنٹس کو عموماً کہتا ہوں جو ہمارا کامن ماسک ہے اس کو ڈبل کر کے پہنے تو آپ کی 99% پروٹیکشن ہوتی ہے. سمپل والا بالکل سمپل والے کو 2 ڈبل کر لیں، بالکل 10 روپے کا آتا ہے. اگر آپ اس کو ڈبل کر کے پہنیں گے تو وہ ایک N95 والے ماسک سے بھی اچھا کام کرتا ہے جو مہنگا بھی ہے اور اس سے زیادہ آپ کی بچت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر یہ جو بھی ذرات ہیں یہ ناک سے، آنکھ سے اور منہ سے ہی آپ کے اندر داخلے کا ان کا ذریعہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے چلیے کہ ہم نے ایک ماسک کو کتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے یا پھر اس کو ایک مرتبہ کے استعمال کے بعد ڈسٹ بین میں پھینک دینا ہے؟ دیکھیں آئیڈلی یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ ماسک کو پہن لیا تو اس کے بعد جب بھی آپ نے اتارنا ہے، بے شک 5 منٹ میں اتار دیں، بے شک گھنٹے میں اتار دیں، اس کو پھینکنا ہے. کیونکہ اس کی جو باہر والی سطح ہے اس پہ سارے آپ کے یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور بعض پیشنٹس کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہیں اتارتے، اس کا ماسک یوز کرنے کا بھی طریقہ ہے، وہ ماسک کو فرنٹ سے پکڑ لیتے ہیں، ناک کے اوپر سے پکڑتے ہیں، ناک پہ رگڑتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہاتھ کے تھرو لے کے چلے جائیں گے. تو وہ احتیاط نہیں کریں گے. تو ماسک کا صحیح استعمال کرنا بھی آنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے جو اس کی یہاں پہ کان کے اوپر آپ جو لگاتے ہیں اس کی جو ایک چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں ان سے ہی پہننا ہے اور اسی سے اتار کے پھینک دینا ہے. اور ایک دفعہ جب یوز کر لیا یہ نہیں کرنا جیب میں ڈالا اور پھر گھنٹے بعد پھر نکال کے منہ پہ پہن لیا، تو وہ بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن نہیں ہوتی. تو یہ ماسک کا استعمال بھی ٹھیک طریقے سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی گھریلو ٹوٹکا کیونکہ یہ پر بہت کام آتے ہیں، وہ آپ کیونکہ ایک ماہر ہیں اور ڈاکٹر ہیں، کیا یہ بھی اپنانے چاہیے اس طرح کے طریقے؟ بالکل. اس کے اوپر تو ہماری میں جس طرح سے باہر جب UK میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ بھی ان کی بکس میں بھی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں شہد کا استعمال کریں، یہ ان کی بکس میں موجود ہے. یہ ساری سٹڈیز سے یہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے اوپر پروف بھی ہوا ہے کہ یہ فائدہ مند ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ چائے، کافی، جوشاندہ وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ہائیڈریشن اچھی کرتی ہیں. اگین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی امیونٹی بوسٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں، جس میں ہم خوراک بھی بتاتے ہیں کہ یہ خوراک کھائیں، اس میں جو آپ کے جتنے بھی میوہ جات ہیں ان میں سے یہ استعمال کریں، یہ امیونٹی بوسٹر ہیں. وٹامن ڈی کا استعمال کریں، یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، آپ کا دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. تو وہ جو گھریلو ٹوٹکے کیے جاتے ہیں ان کا بھی رول ہے، ان کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے کہ جی کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ہم اپنے پیشنٹ سب کو بتاتے ہیں. آپ جب بھی کوئی فلو ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس میں بیسیکلی تو وائرل ہے، اس نے اپنا ٹائم لے کے جانا ہے. تو آپ نے ان کی امیونٹی اچھی کرنی ہے تاکہ آپ کا جسم خود اس وائرس کے خلاف کام کرے اور اس کو ختم کر دے. ٹھیک ہے. اچھا، ایئر فلٹرز مارکیٹ میں بہت ان ہیں، وہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں اپنے گھروں میں لگانے کے لیے؟ ایئر فلٹرز کے بارے میں نا ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں. اگر آپ کا ایئر فلٹر جو ہے وہ اس جو پارٹیکل سائز ہے نا 2.5 سے نیچے والا زیادہ ڈینجرس ہے، آپ کا جو ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے. اگر تو وہ فلٹر اس کو کور کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو فلٹر ماسک والا کام کرے گا تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارے میجورٹی جو ہیں وہ اس پارٹیکل سائز کے کور کرتے نہیں ہیں. تو جب بھی آپ نے فلٹر لینا ہے تو وہ سائز کے حساب سے لیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ سائز اس کو کور نہیں کر رہا تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. وہ دل کی تسلی ہوگی. شہری دکان پر جا کے کیا مانگے دکاندار سے کہ وہ چیز اپنی حاصل کر سکتا ہے؟ جب بھی ایسا کوئی فلٹر مشین لینے جائے گا نا اس کی اسپیسیفکیشن دیکھے جا کے کہ یہ کتنے سائز تک کو کور کر رہا ہے. اگر وہ سائز 2.5 سے کم کو کور کر رہا ہے تو لے لیں. آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جو ٹوڈلرز ہیں 3 سال کی عمر تک کے بچے، ان کو ناک پہ ماسک پہنانا بہت مشکل ہے یا ان کو اسٹیم دینا بہت مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمارے اچھے کے لیے. تو اتنے عمر تک کے بچوں کو، وہ تو زیادہ ولنریبل بھی ہیں، کس طرح سے ان کی احتیاط کی جا سکتی ہے؟ اگین اس میں اب جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس بچے کو گھر کے اندر، وہ بے شک پھر آپ کی اگر کھڑکیاں بند ہیں اور وہ چھوٹا بچہ، اب ظاہری بات ہے وہ باہر تو جائے گا نہیں. یہ بیماری اسموک کی وہ ہے جو باہر جائے گا، ہوا میں ڈائریکٹ اس کا ایکسپوجر ہوگا پھر ہی ہوگی. تو گھر میں بچہ جو مرضی کرے، اس کو زیادہ فورس تو نہیں کر سکتے آپ. تو گھر کے اندر اگر کھڑکیاں کلوز ہیں وہ جو مرضی ادھر پھرے ادھر پھرے، جو مرضی کرے، لیکن اس کا باہر کا ایکسپوجر بچائیں. پھر دوسرا، بچوں میں جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 سال کا بچہ ہے تو بریسٹ فیڈنگ کے اوپر اس پہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے دفاعی سسٹم دیا ہے وہ زیادہ رکھیں. بچوں کو بھی اگین ان کی نیوٹریشن، پانی کا استعمال وہ زیادہ سے زیادہ کرائیں.
پھر ابھی تو ویکسینیشنز بھی آئی ہوئی ہیں وائرل کے انگیسٹ ہیں، کیونکہ زیادہ وائرل انفیکشنز اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں، تو اس کی ویکسینیشن کا خیال کریں، تو یہ ساری احتیاط کریں بچے کے ساتھ، تو بچے انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس جانب آتے ہیں کہ بزرگوں کی احتیاط کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور کون سی دوائیاں ہیں جو کہ وہ لے سکتے ہیں یا احتیاط جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہیں نا تو بہت سی بیماریاں آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ڈفرینٹ کوماربڈ زمینی کنڈیشنز کو کہتے ہیں. تو آپ نے ایک تو جو بھی شوگر بی پی کی بیماری ہے اس کی دوائیاں جو بھی آپ کے ڈاکٹر نے دی ہیں ان کو استعمال کریں، اپنے شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، پہلی بات. دوسری بات، باہر جانا ہے ماسک کا استعمال کریں، اپنی ویکسینیشنز رکھیں. اگین وہی جو رول بچوں پہ ہے کہ اپنی نیوٹریشن کا، اپنی امیونٹی بوسٹر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، امیونٹی کو بوسٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے آپ نے. تو یہ احتیاط کریں تو بڑے بھی انشاءاللہ اس سے بچت رہے گی. پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں بس یہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ایک نئی بیماری، ایک نئی ڈیزیز جب بھی پھیلتی ہے، اسموک بھی ایک بیماری ہے، تو اس میں حکومت تو اپنا جتنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، اور یہ جو والی حکومت ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ الحمدللہ کر رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے ہر انڈیویجول نے اپنی ذمہ داری کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر ایک فرد کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ اپنے جتنے لیول پہ اس چیز کو بچانے کے لیے کر سکتے ہیں نا، وہ اپنا پارٹیسپیشن کرے، اپنا حصہ ڈالے، اس کے اپنا حصہ ڈالے. اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. ناظرین، جس طرح کے پروگرام میں رپورٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے. آپ اپنے گھر کے باہر مٹی کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں تاکہ دھول مٹی زیادہ نہ اڑے. اس کے علاوہ جو بائک رائڈر ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں، وہ ہیلمٹ کا استعمال زیادہ کریں، ماسک ضرور لگائیں، اور بچوں کو آپ بلا ضرورت باہر نہ بھیجیں. زیادہ کوشش کریں کہ جو 3 سال کی عمر تک کے بچے ہیں وہ گھروں میں ہی رہیں. اور اسکول کی حد تک مریم نواز صاحبہ نے تھیم کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اسموک تھیم متعارف کروانے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے. پروفیسر رومانہ صاحبہ آپ کا اور ڈاکٹر رضوان صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، اس ٹرانسمیشن سے مجھے مدیحہ عابد علی کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.